अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हुई ईमान नवाज़। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल की कि इस सियासी सूरत हाल में ख़त व खिताबत का सिलसिला जारी है। कभी जजेस कोई ख़त लिखते हैं तो कभी इमरान खान का कोई ख़त मसला बन जाता है। सवाल ये है कि अब ये ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। जवाद फैज़ी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जवाद साहब, कहिएगा कि ये जो ख़त इमरान खान ने लिख दिया है, पहले चीफ जस्टिस को लिखा, फिर आईनी बेंच के सरबराह को लिखा और अब आर्मी चीफ को ये ख़त, ज़रूरत क्या पेश आई है अब इमरान खान को? पहली बात तो ये कि उनको काम तो है कोई नहीं, तो लिखने दें क्या फ़र्क पड़ता है। अब अगर वो लिखेंगे तो जवाब भी तो आए ना, वो ख़त ही नहीं मिल रहा। अब आप देखिए, एक बंदा वज़ीर आज़म रह चुका हो, चीफ़ एग्जीक्यूटिव रह चुका हो इस मुल्क का, और नारे दावे और बुलंदो बांग तकारीर खिताबात, और तो उससे मुझे ये उम्मीद बहरहाल नहीं थी। लेकिन असल ख़त की जानिब जिस तरफ आपका इशारा है, ख़ास तौर पे वो ख़त जो अभी तक कहीं पहुंचा ही नहीं है। किस कॉरियर कंपनी से भिजवाया जो अभी तक पहुंचा ही नहीं है? ये कोरियर कंपनी जो है कोई बाहर की कंपनी लग रही है मुझे, कि ताकि बैरूनी ही मामलात पे ऐसा हो सकता है। देखिए, दो चीज़ें हैं, ख़त लिखने की पोजीशन में वो ना हैं, ना होना चाहिए। कैसे मुमकिन है एक सज़ा याफ्ता शख्स हो, जेल में बंद हो और उस पर करप्शन के इल्ज़ाम हो। मैं पिछले इल्ज़ामात की तरफ नहीं जाता, मैं साइफ़र की तरफ नहीं जाता, मैं शिद्दत मुद्दत इद्दत की तरफ नहीं जाता, मैं अगर इसी तरफ ही आ जाऊँ ना, तो देखिए इसमें हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि कोई ऐसा शख्स जो सज़ा याफ्ता हो, जेल में हो, और वो आर्मी चीफ़ को ये कह रहा हो कि अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करें और तब्दील करें। ये की हो रहा है, लिहाजा इसका कोई तुक नहीं था। हाँ, ख़बरों में इन रहने के लिए। अब आप टाइमिंग देखिए, वो 3 फरवरी को ये बात सामने आती है कि उन्होंने ख़त लिखा, उसके बाद मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती हैं। वो 4 फरवरी को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होनी है, जो हो चुकी, और 267वीं जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 267th उसका सेशन जो था, और उस मौके पे ऐसे ख़त की बात करना। और 4 फरवरी के बाद क्या है, 5 फरवरी, जब पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर में भारतीय मज़ालिम जो जारी हैं, जो वहाँ पे फिस्तायत है, जो कत्ल खून है, जो वहाँ पे कर्फ्यूज़ हैं, जहाँ पे वो पहला दुनिया का ऐसा टुकड़ा है कश्मीर जिसके बारे में हाफ विडो का कॉन्सेप्ट आया कि पता ही नहीं है कि वो बेवा है, उसका शौहर जो है वो जेल में है, शहीद हो चुका है, कहाँ पे है। अब वो देखें ना, ये खौफनाक ही है। और फिर वो कश्मीर जिसे दुनिया के अंदर कहा गया कि ये वो जेल है जो सबसे खूबसूरत जेल है पूरा इलाका ही, उसके बारे में जब 5 फरवरी को आपके पाकिस्तान में छुट्टी है और जंजीरें बन रही हैं हाथों की, और एक यकजहती का मुजाहरा किया जा रहा है, उस पे गुफ्तगू की बजाय 3 फरवरी को शोशा क्या छोड़ा गया, ख़त लिख दिया है। और 4 फरवरी को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, जवाब भी आ जाता है कि हम किसी सज़ा याफ्ता मुजरम से, बड़ा सख्त जवाब आया, उनका कोई दिलचस्पी नहीं, बात करनी है तो सियासतदानों से करें। तो बात तो सीधी सी है ना, करनी भी तो सियासतदानों से पड़ेगी ना। लेकिन फिर भी क्या कहती है कि हमने उनसे बात की, वो एक मुलाकात नहीं करा सकते, तो हम उनसे क्या करें, उनके इख्तियार में कुछ नहीं। नहीं, इख्तियार में क्यों कुछ नहीं, बैठे तो सही। देखें, दुनिया के अंदर जितने भी बड़े मसाइल हैं वो मज़ाकरात से ही हल हो रहे हैं, होते भी हैं मज़ाकरात से। जंग हर चीज़ का इलाज नहीं है, लिहाजा ये इन्हें भी पता होना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि एक तरफ महात्मा जो हैं वो बात करते हैं मगरब की, डेमोक्रेसी की, इंसानी हुकूक की, और अपने ही मुल्क में वो बैठना किसी के साथ पसंद नहीं करते। जब वो वज़ीर आज़म थे तो अपोजिशन लीडर से यूं कुर्सियां फलांग के जाया करते थे, हाथ ना मिलाना पड़ जाए, पता नहीं कि करंट लगेगा। लिहाजा उस सारी सिचुएशन में उन्हें मज़ाकरात पे ही आना होगा। ये ख़त लिख कर पूरी दुनिया में कश्मीर, पाकिस्तान, अब आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ तो कश्मीर ही रहनी चाहिए थी ना 2-3 दिन। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फितनतुल खवारिज की बात होती है, बलूचिस्तान के मामलात को, मसाइल को डिस्कस किया जाता है, उसके बारे में बड़ी वाज़े और दो टोक और ठोस जो है वो बयान सामने आता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का। लिहाजा उस तरफ तवज्जो ना रहे और इधर ही रहे कि बलूचिस्तान का मसला भी हल ना हो,
فتنۃ الخوارج پتہ نہیں انہوں نے کی پرابلم ہے کہ فتنۃ الخوارج کے لوگوں کو آباد بھی خود کیا، اور وہ ایک وہ ہے آج کل اندر ہیں وہ فیاض حمید صاحب، وہ کابل جا کے چائے کی ایک پیالی پی کے آئے تھے اور اس کے بعد جتنے دہشت گرد تھے انہیں آباد کرنا شروع کر دیا گیا. لہٰذا یہ ساری سچویشن میں تو یہ ساری خبروں سے جو پاکستان، جو کشمیر، جو فوج کا ایک غیر متزلزل جو بیانیہ ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے، جو چیف آف آرمی سٹاف کا کوئٹہ جانا، وزیر اعظم کا بلوچستان جانا اور یکجہتی کا اظہار کرنا جوانوں کے ساتھ، اس کی کوئی نہیں کر رہے کہ شہداء کے حوالے سے کوئی تعزیتی کلمات کہہ دیتے، الٹا اپنی پڑی ہوئی ہے. لہٰذا اس ساری سچویشن میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے کہ خبروں کے رخ موڑ دیے، بریکنگ نیوز شروع ہو گئیں، اور وہ پھر ان رہے، اور باقی مسائل جو ہیں، جو عوامی مسائل ہیں، جو معاشی مسائل ہیں، جو سیاسی مسائل ہیں، اس سے پھر میڈیا ٹھکاٹک جو ہے وہ شروع ہو گیا پھٹے پہ پھٹا، اور یوں کر کے بریکنگ نیوز چل رہی ہے. او خط لکھ دیتا، وہ کہنے نے خط ملے ہی کوئی نہیں، سانوں پتہ ہی نہیں، اور نہ دلچسپی ہے. لہٰذا اس ساری صورتحال میں یہ ایک اور ایسی چیز کر گئے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے حق میں یہ بہتر ہوگا. اچھا، وزیر دفاع خارجہ آصف بھی بات کریں کہ جو خط لکھا ہے یہ بیسکلی NRO مانگنے کی کوشش ہے. ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بیان دیا کہ جو یہ انہوں نے مذاکرات بھی شروع کیے تھے وہ کسی کے کہنے پر کیے تھے. کس طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے، مذاکرات اسی لیے شروع ہوئے تھے جب وہاں سے کورا اور صاف جواب آ گیا تھا کہ ہمارے ساتھ آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا، بات کیوں کریں وہ؟ مجھے ایک آپ بتائیے ایمان کے وہ بات کیوں کریں؟ آپ کہیں یہ ایسٹرن انڈیا کمپنی ہے، آپ کہیں لٹ کے کھا گئے، آپ کہیں کہ جس ادارے سے وابستہ، فوج سے وابستہ جو ادارے ہیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، آپ کہیں کہ بیرون ملک سے ترسیلات زر نہ بھیجیں. آپ ہر وہ کام کریں اور لکھ کے بھیجیں. آپ لابنگ فرمز ہائر کریں، اور وہ لابنگ فرمز جو اسرائیل کے لیے فضا ہموار کرتی ہیں، وہ لابنگ فرمز جو اسرائیل کے جو ہاتھوں شہید ہونے والے نومولود بچوں سے لے کے بزرگوں تک کے معاملات کو پوری دنیا میں رخ بدلنا چاہتے ہیں کہ نہیں اسرائیل اپنے لیے کر رہا ہے اور بالکل ٹھیک کر رہا ہے. وہ لابنگ فرمز جب آپ کو مشورے دیں گی، میں نے پہلے کہا تھا یہ مشورہ باہروں آیا ہے، یہ باہر سے آیا ہے، یہ مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ فوج کے حوالے سے سوال اٹھنے شروع ہو جائیں، پاکستان کے حوالے سے سوال اٹھنے شروع ہو جائیں کہ پاکستان میں ہو پاکستان میں تو آمریت کی کوئی صورت ہے، پاکستان میں تو جو ہے انسانی حقوق نہیں ہیں، پاکستان میں سیاسی آزادیاں نہیں ہیں، پاکستان میں پارلیمنٹ جو ہے وہ فعال نہیں ہے، کسی ایک جگہ سے فیصلے ہو رہے ہیں. یہی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، اور پھر تنقید بھی ان پہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاتھ بھی ساڑھ نہ ملا لو. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا نا. آپ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ختم کریں، یا اس کو دیکھیں کہ بندہ جیل میں ہے اور بیرون ملک سے. ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی آپ جیل میں جاتے رہتے ہیں، بڑے سخت بیانات آتے ہیں عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے. جیل میں بھی وہی رویہ ہوتا ہے یا مختلف ہے؟ نہیں، میں ایک دفعہ خان صاحب کو ملنے گیا تھا 17 کو، جب فیصلہ ہوا. میں جاتا نہیں رہتا، میں مجرم نہیں ہوں تو میں صرف جو ہے ان کو دیکھنے گیا. میں دیکھنے گیا تھا کہ وہ جو کہتے تھے نا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، کتنا ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ لڑکھڑایا ہوا ہے. اچھا، وہ اس کی باڈی لینگویج ہی ایک ہارے ہوئے شخص کی ہے. اور یہ میں جنون میں حرف حلفیہ کہہ رہا ہوں، یہ میں بہت سارے چینلز پہ حلفاً یہ بیان دے چکا ہوں جو میں دیکھ کے آیا ہوں. باہر تسی کو جو تلواریں چلا رہا، کوئی تلوار نہیں چل رہی، کوئی کچھ نہیں ہو رہا. وہ بڑا مدھم اور ڈوبا ہوا ہے، وہ اس کی آنکھوں کی وہ روشنی نہیں ہے. یہ میں جنون بات بتا رہا ہوں. اس کے کندھے جو یوں جس کو دیکھ کے لڑکیاں انگلیاں منہ میں لے لیتی تھی نا، وہ کندھے سارے وہ ڈھیلے ہو چکے ہوئے ہیں. اور وہ جو ہے وہ نہیں ہے جس کے بارے میں اوئے آ گیا، ہیرو آ گیا اور عالم اسلام کا لیڈر آ گیا. وہ چکر نہیں ہے. اچھا، وہ ہے ہی نہیں. تو اب جو باہر خط لکھے جاتے تھے پہلے، تو اب یہ جو اندر خط لکھے جا رہے ہیں، باہر سے کیا مایوسی ہو گئی ہے؟ معاملات باہر سے حل نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، باہر سے کیا حل ہوں گے؟ باہر والوں کے اپنے بڑے مسائل ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں، انٹرنیشنل ایشوز. شاید آپ سوال بھی کریں گی کہ غزہ، فلسطین، اس کے اپنے ایشوز ہیں، اور وہ ان کو صرف ایک ہی کام نہیں. ہاں، مورا ان کا ہے، یہ تو شورش کشمیری لکھ گئے، یہ تو حکیم سعید کہہ گئے، یہ ڈاکٹر اسرار مرحوم نے کہہ دیا، یہ آپ تانے بانے جوڑیے نا.
مجھے بڑی میری ٹرولنگ ہو رہی ہے اور ماں بہن میری ایک کی جا رہی ہے, گندی غلیظ گالیاں مجھے دی جا رہی ہیں کہ میں نے اسرائیل کا سوال کیوں عمران خان سے پوچھ لیا. اس پہ میری وہ حال میرا کیا جا رہا ہے میرے دوستوں کا جن سے اس نے ایسا کوئی سوال کیا. وگرنہ تو 4 رپورٹر پہلے جاتے تھے اور وہ کہتے تھے ڈٹ کے کھڑا ہے, انہوں نے کہہ دیا اوے میری بیوی کو کچھ ہوا, آرمی چیف میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, فلاں فلاں. کیا ہے تو یہی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عدالت میں بھی کہکے لگا رہے تھے اپنی سزا سننے کے بعد. خدا کی قسم اگر ایک بھی کہکا لگایا ہوتا نا, میں بیان کر رہا ہوتا. وہ اس کی آنکھوں میں نمی تھی. اس نے یوں جب سر اپنی اہلیہ محترمہ کو یوں ڈگا نا جدوں کہ میں ٹوٹ چکا ہوں, میں رہ گیا ہی. ایک تو تھا نا میں رہ گیا تیرے تھے, نہیں میں ایسے ہی رہ گیا, لہٰذا یہ کام ہوا وہاں پہ. تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو منظر عام پر ان کی تصویر آئی جائے یا کوئی ویڈیو ان کو عوام کو دکھایا جائے؟ پھر کیوں اتنا چھپا کے رکھا ہے؟ دکھائیں کہ کتنا ٹوٹ گیا ہے. کیوں دکھایا جائے؟ عوام کو پتہ چلے کتنا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. نہیں. دیکھیں, ایک یہاں پہ عدالتی کچھ فیصلے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک بندہ تھا جو کہتا تھا کراچی میں پتہ بھی میرے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. اس نے جب ملک سے غداری کی, اس کے نام پہ پابندی, اس کی تصویر پہ پابندی. کم دیکھ لیا ہے, کرکٹ سے تو دیکھ رہے ہیں, جب سے وہ کرکٹ کھیل رہا دیکھ کے وہ مطلب یہ حال ہو گیا کہ یہاں لڑکیاں یہ کہہ رہی ہوتی تھی کہ میری امی کو کوئی میرے ابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں اگر عمران خان شادی کر لے. وہ کنہ کو سیاپا رکھنا سر دے وچ, اگے ودو نا, آگے بڑھے نا. ملک کو آگے ایک شخص ملک پہ اہم نہیں ہو سکتا, ملک سے مقدم نہیں ہو سکتا. ریڈ لائن پاکستان ہونی چاہیے, کوئی بندہ ریڈ لائن نہیں ہے. میں قربان, میرے بچے قربان اس ملک پہ. لہٰذا یہ بس کافی کہانی ہو گئی ہے. جب وہ نکلیں گے 14 سال بعد دیکھیں گے کہ کتنے بڑے ارسطو بن کے نکلتے ہیں. باقی دیکھیے, میں جو بات اصل کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا سوال ہو گیا, اس کا جواب نہیں دیا, اس کی مذمت نہیں کی. میں نے یہی پوچھا تھا کہ عمران آپ اسرائیل کی, یہی سیم الفاظ ہیں, عمران آپ اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ کوئی جواب نہیں آیا. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا سوال ہوا؟ اچھا بھائی کر دے یار, کی ہو گیا ہے؟ نہیں کہتے وہ قاسم اور سلیمان کو کچھ. تمہیں اگر اپنی بیٹی عزیز نہیں ہے تو بیٹوں کی بھی اتنی فکر کس لیے ہے؟ وہ تو ویسے ہی تمہارے پاس نہیں رہتے. نہیں کی. اب آ جائیں اس طرف. اب اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے غزہ پہ قبضے کی جو بات ہوئی ہے اس پہ سعودی عرب کا بڑا واضح, بہت ہی واضح میسج آ گیا محمد بن سلمان کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے, ولی عہد کی طرف سے, ان کے وزیر خارجہ نے بھی یہ بات کہہ دی ہے. اور پھر جو وہاں ملاقات ہوئی سعودی عرب کے اندر, یہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا چہرہ جو کہتا تھا میں جنگیں ختم کرنے آیا, اور سارے کہہ رہے تھے واہ 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 واہ, بندے بھی چھڑوا دیے ان کے بھی. لیکن اب وہ غزہ پہ جو قبضے کی سچویشن ہے اس کی طرف وہ جو الفاظ اس نے ادا کر دیے ہیں, پوری امت مسلمہ میں انگڑائی آ چکی ہے اور اس کو ایزی نہ لیا جائے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے اپنی دانست میں کہ اب یہ شاید بین الاقوامی اور عالمی جنگ شروع ہو جائے گی اگر باز نہ آئے تو, کیونکہ اس پہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی. اور ابھی دیکھیے گا, ابھی وقت چونکہ اتنا نہیں ہے, ابھی دیکھیے گا آگے چل کے کہ آپ کو کس کس ملک سے, آسٹریلیا جیسے ملک نے مذمت کی کہ یہ کیا بک بک ہے, یہ کس قسم کی گفتگو ہے, یہ کیا کر رہے ہو. اس طرح تو جس کا دل کرے وہ کھڑا ہو کے وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں جا گئے وہ جو مرضی بات کر دے. اس طرح نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس ساری سچویشن میں اگر اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے تو سب سے پہلے بین الاقوامی شخصیات کو مل بیٹھنا ہوگا, اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا, وگرنہ یہ معاملہ گولان کی پہاڑیوں سے لے کے کہیں سے کہیں چلا جائے گا اور پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ نے ایسی کوئی حرکت کی تو یہ امریکہ کی ٹوٹ پھوٹ کا نقطۂ آغاز ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیض صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. مزید اس طرح کے پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ.